अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पहले तो बहुत बहुत माज़रत अपने उन रेगुलर देखने वालों से जिन्होंने मेरा वीलॉग देखा। वो वीलॉग में थंबनेल नया था लेकिन वीलॉग पुराना अपलोड हो गया, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। वो कोई गलती टेक्निकल हो जाती है। अब आते हैं जो मामला है लबैक का, मुबारक सानी केस का, हुकूमत का और आगे क्या होने जा रहा है। जो हमारे पास अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपको मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में बताया था कि 2 घंटे मुझे जो स्टेज पर अमीर लबैक हाफिज़ हुसैन रिजवी साहब के साथ जो गुजारने का मौका मिला, कुछ सवालात हुए, कुछ उनसे सरगोशियाँ हुई और जो स्टेज के मनाज़र थे, जो नीचे फिर बैठे हुए थे मलंग, उनके जो मनाज़र थे, तो वो मैंने अपने कैमरे की आँख से कैप्चर भी किए और आपको बताया भी कि क्या लबैक का सियासी मुस्तकबिल है, चीज़ें हैं। जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ 15 अगस्त को, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले 2-3 व्लॉग्स में आगाह कर दिया था कि ये बड़ा अहम इजलास होगा। 14 अगस्त को तो होगा आपका जो रैली है या एहतजाज है या जो भी आपके मुतालबात हैं, जो होगा होगा, लेकिन 15 के दिन का इंतज़ार करना चाहिए, 15 अगस्त का। तो वो फिर जो फ़ैसला हुआ है, अली मोहम्मद ख़ान साहब ने बाकायदा बता भी दिया है, आप तक ख़बर भी पहुंच चुकी होगी। लेकिन इससे रिलेटेड जो मेरे पास मालूमात है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। और वो मालूमात कुछ यूँ है कि जो स्टेज पर मुकर्रीन आ रहे थे, मजलिस शूरा के जो सीनियर रहनुमा आ रहे थे, अपने अपने ख़िताब कर रहे थे, तो एक टोके वाला साहब है, मुझे उन पीर साहब का नाम एग्जैक्ट मालूम नहीं, मेरे ज़हन से निकल गया है। तो उन्होंने बड़ा जज्बाती ख़िताब किया। उन्होंने जो जज्बाती ख़िताब किया और वो कुछ मुतालबात कर रहे थे, तो इस दौरान मैं पास बैठा हुआ था हाफ़िज़ साहब के, तो उन्होंने एक सरगोशी की। मैंने वो वीडियो बनाई है, आप वो ख़िताब भी सुने, वो सरगोशी भी सुने और फिर मैं आपसे अगली बात करता हूँ कि मेरे तक क्या ख़बर थी और वही होने जा रहा है जो मैं सोच रहा था और उस ख़बर के मुताबिक ही है सब कुछ। और हाफिज़ हुसैन रिजवी क्यों थोड़े से आप ये कह लें मुतमिन बैठे हुए थे और क्या उन्हें कुछ यकीन दहानी थी किसी बात की, वो फिर आगे बताता हूँ, वीडियो देखें। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी तकरीर की थी एक सरबराह से किसी इदारे दा, उन्हें कहा जनाब मैं वाज़े लफ्ज़ कह रहा कि जेड़ा शरीयत और आईने पाकिस्तान नु नहीं मंदा, मैं उसनु पाकिस्तानी नहीं मंदा। भाई ऐसे यही अर्ज़ कर रहे हैं, साडी क़यादत साडी मजलिस शुरा ने यही फैसला है कि बकौल तुहाडे जेड़ा शरीयत नु भी नहीं मंदा ते आईने पाकिस्तान नु भी नहीं मंदा, उसने कहा कि मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता। हम कहते हैं जो शरीयत को भी नहीं मानता, आईने पाकिस्तान को भी नहीं मानता, तुम्हारी निगाहों में वो पाकिस्तानी नहीं है। जो पाकिस्तानी नहीं है वो गद्दार है। फिर हम पूछते हैं बता वो सुप्रीम कोर्ट का काजी कैसे बन सकता है? जो काजी फैसले ने फैसला दिया है ये कुरान के भी खिलाफ है और हदीस पाक के भी खिलाफ है और आईने पाकिस्तान के भी खिलाफ है। यही हमारा मुतालबा है, क्योंकि ये आवाज तो उठ रही है ना, ये सिर्फ शाह साहब की आवाज नहीं, काजी मोहतरम की आवाज नहीं, आज सिंगली भी किसी की है। क्यों भी गए उन्हें आख्या बहने पाकिस्तान दे आइन नाल गद्दारी की थी, ये गद्दार की सजा है। चुके बोलना की सजा है। अब्दुल कादिर पटेल कोई मुफ्ती नहीं, इन्हों दे बंदे, इन्हों दे बंदे साडे शादी ने मारन की ते मौला दा निशान ते बैठा है। वास्ता एहो ही गल की साडे बाबा जी ने से सदली हाल दे सामने कि बोला अमीर मुजाहिदीन ने हदीस पाक पढ़ी, मन सब्बा नबियन आज नहीं ना, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, من سبا نبيا تسی اپنے ظالم قانون دے پابند اس اپنے رسول اللہ علیہ السلام دے فرمان دے پابند جڑے قائد محترم ساڈے قابل سندس جانی کہ پاکستان کسی دی بدماشی واسطے نہیں بنیا، غلطی واسطے نہیں بنیا، پاکستان بنیا ہے کہ مصطفیٰ دی ختم نبوت دے تعطل واسطے بنیا ہے۔ بدن میں ہے جان، ادھر ہاتھ چکے ادھر شیر ہے جان، بدن میں ہے جان، ہمیں زبان یہ بات جتر بھی
اسمبلی آئی کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، یہی قومی اسمبلی میں بھی آواز بلند ہوئی ہے نا، جس نے پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کی ہے تو آرٹیکل 6 کے تحت یہ غدار ہے، تو غدار کی سزا کیا ہے؟ غدار کی سزا کیا ہے؟ بس بات یہ قانون کے مطابق یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یا کسی ہماری تحریک لبیک کی مدرسہ صوبہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ جس ملک کی آزادی کا دن منا رہے ہیں اس ملک کے آئین کے مطابق غدار کی سزا کیا ہے؟ فیض عیسیٰ اور مشیخ علماء کانفرنس کے جو خطیب تھے اور جو خطیب کا مہمان سن انہوں کی تقریر دینا تو سمجھی میں جڑیاں گلوں ہوئی اس جناب بیان کے مطابق فیض عیسیٰ غدار اور دی حوالی جج غدار، تو پاکستان کے آئین کے مطابق قانون کے مطابق غدار کی سزا کیا ہے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ جی آپ نے ویڈیو سنی، اور جب وہ جذباتی انداز میں خطاب کر رہے تھے تو حافظ صاحب نے سرگوشی کی تھی کہ قانونی نقطے سے بات کرنی ہے۔ جب قادر پٹیل صاحب کی بات کی ٹوکے والا شاہ صاحب نے، تو اس کے بعد وہ قانونی پرائے میں پھر حافظ صاحب نے کہا جی کہ تسی گل کرنی ہے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ جو میرا ایک ان سے ڈسکشن ہوئی تھی، میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ یہ جو 15 اگست کو اجلاس ہونا ہے نا لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا، جو اس کے سربراہ ہیں محمد بشیر ورک صاحب، یہ وہی ہیں کہ جب زید حامی صاحب کو وزارت قانون سے ہٹایا گیا تھا تو اس کے بعد انہیں یہ قلمدان سونپا گیا تھا، اور بعد میں معاملات خوش اسلوبی کی جانب جاگے تھے۔ تو اب اس کمیٹی کے بھی وہی سربراہ ہیں، اور یہ کمیٹی کچھ نہ کچھ کٹی کٹا ضرور نکالے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ خوشخبری ہو، اور وہی ہوا جو علی محمد خان صاحب نے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس میں حامد میر صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ خوشخبری ہے، تو حامد میر صاحب اپنی یہ کہہ رہے تھے جی کہ نہیں پہلے میرا سوال، لیکن انہوں نے کہا نہیں پہلے خوشخبری ہے۔ اور اس سارے معاملے پر اپوزیشن ہو، حکومت ہو، کوئی بھی ہو جماعت، وہ متحد تھے کمیٹی میں، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مبارک ثانی کیس کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے فیصلے کو واپس لیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی سجیشن تھی، ہو سکتا ہے دو چیزیں ہیں، یا ریفرنس دائر ہو جائے یا پھر کوئی ایسی ترمیم لائی جائے۔ تو لگتا ہے کہ ترمیم کی جانب بات نہیں جائے گی۔ آپ کو یاد ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو بات کی تھی کہ جو پی پی سی کی دفعہ ہے 298C، ایسی ترمیم لائی جائے کہ الیکشن کسی بھی عدلیہ یا اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ اس پر اثر انداز نہ ہو جس پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے جی کہ حقوق کس حقوق اور یہ کیا معاملہ ہے، اور کیوں تبلیغ کی اجازت دی جائے جب تک آپ اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر نہیں کرتے، اور اسی کو بار بار چھیڑنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تو اب یہ ریفرنس دائر ہو کے ہو سکتا ہے فیصلہ پر نظر ثانی ہو اور پھر بلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں نے خبر شیئر کی تھی کہ ایپلٹ شریعت کورٹ بھی بن گیا 5 رکنی بینچ، جس میں ایک جو شریعت کورٹ ہیں اس کے جج ہیں، ایک اور بھی ہیں قبلہ ایاز صاحب ہیں، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 3 جج ہیں، اور اس بینچ کی جو سربراہی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہی کریں گے، اور جسٹس نعیم افغان بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنایا تھا۔ تو اب اس کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مبارک ثانی والا کیس ہے نا، یہ اس میں بھی ڈسکس ہو سکتا ہے، یا جو بھی میٹر ہے اب وہ قانونی طریقے سے جو بھی چیزیں آئیں گی وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائیں گی۔ رہی بات امیر لبیک کی، تو امیر لبیک کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو تقریر تھی، تقریر میں انہوں نے اس معاملے کے حل کی بات کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ آخری حد تک جائیں گے۔ آخری حد کیا ہے؟ آخری حد اس میں یہی ہے کہ اب یہ ریفرنس کب دائر ہوتا ہے، 1 ہفتے بعد ہو، 2 دنوں بعد ہو، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے اپنے
ریلیوں کا بھی اعلان کر دیا مختلف شہروں میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، اور یہ حکومت کو الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 یہ اپنے وہ اسی طرح کی ریلیاں نکالیں، خطابات ہوں، مزید پریشر ڈیولپ ہو اور جلدی سے ریفرنس دائر ہو جائے، اور یہ جو نظر ثانی والا فیصلہ ہے یا چیزیں ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بٹھا کر وہ حل کر لی جائیں۔ یہ آنے والے دنوں میں اس کی صورتحال بنے گی۔ اور جہاں تک ابھی آج کی ڈیٹ تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر جو نائب امیر ہیں پیز ہیرو الحسن شاہ، ان کی بات کی جائے، ایک دوست نے اعتراض کیا کہ وہ پیش کرو پر آپ نے جو تھم نیل بنایا وہ تھوڑا سا ہے، تو اس کی وضاحت اس طرح میں کروں گا، چونکہ جو بات ہوتی ہے نا وہ بات اگر اسی طرح کوٹ کر دی جائے نا تو بہتر رہتی ہے۔ پھر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ شاید ہم صحافی لوگ خود سے سنسنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے تھم نیل میں بھی کہ جو بات ہو وہ اسی طرح تھوڑی سی کر کے اور اس کا جو سیاق و سباق ہے، جو مفہوم ہے، جو انالیسس بنتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہ ابھی تک صورتحال ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے اس پریشر کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اور کسی صورت بھی کسی مقام پر کسی جگہ کوئی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ ان کی اپنی مجلس شورا میں فیصلہ ہوا ہے، اور جو پیز ہیرو الحسن شاہ صاحب والا معاملہ ہے اس کے لیے یہی ہے کہ یہ کٹے کٹا ریفرنس والا نکلے گا، کیس والا نکلے گا، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی صاحب والا معاملہ حل ہوگا، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا یا جو بھی ہے۔ بہرحال میں خبر یہ آپ کو ضرور دے رہا ہوں کہ اس سلسلے میں بات چیت ضرور جاری ہے، یعنی رابطے منقطع نہیں ہوئے۔ ان رابطوں کو آپ جو بھی نام دے لیں، رابطے منقطع نہیں ہوئے، رابطے جاری ہیں، اور کچھ لوگ اس میں آن بورڈ بھی ہیں۔ اب وہ سارے چہرے تو ہم نہیں بتا سکتے، کچھ اپنے سورس بھی ہوتے ہیں، کچھ معلومات بھی ہوتی ہے، وہ نہ ہو کل کو سورس ناراض ہو جائے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور لاسٹ میں یہ جو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو حوصلہ افزائی کیا کریں، اور دوسرا جو ہم کوئی خبر تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے خبر دیں تو انہوں ہی پسند کر لیا کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے جو ویورز ہیں نا وہ جس طرح بن جاتے ہیں کہ نہیں یار تسی ایک چیز دی ہی سائڈ لگو گے تو بس ٹھیک ہے اسی ویکھاں گے، اگر ایک چیز کی آپ نے سائڈ نہیں لینی، کسی جماعت کی سائڈ نہیں لینی تو نہیں، بس کاٹیا تواڈے تے۔ میں نہیں چاہتا، میری یہی درخواست ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تو روز بہ روز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینگ اے صحافی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں جو خاص طور پر سوشل میڈیا کے تناظر میں یا فائر وال کے تناظر میں ہے، اور جاتے ایک اور بات کی بڑی اہم پریس کانفرنس مرکزی مسلم لیگ کے جو ہیں نوجوان ان کی جانب سے کی گئی تھی لاہور پریس کلب میں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ جو ان کے تابش ہیں کوئی جو ان کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے تفصیل بتا دی تھی کہ اس کے کیا کیا نقصانات نوجوانوں کو ہوں گے جو انٹرنیٹ سے کما رہے ہیں، جو فری لانسنگ کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو فائر وال سے، ان کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے ضرور یہ کہا ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد موجود ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اس طرح آپ انٹرنیٹ کو بٹھا دیں گے یا کر دیں گے تو اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ہم بھی پاکستانی، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں خوش اسلوبی سے حل ہوں، اور ایک بڑا خطرناک ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا تھا کہ 2015 یا اس کے بعد سے لے کر یا 2007 سے لے کر ہزاروں ویب سائٹ جو ہیں ایسی بنائی گئیں فیک کہ جس میں پاکستان کو بدنام کیا گیا، پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا، اور یہاں شرپسند عناصر متحرک ہوئے۔ یہ لنک اس طریقے سے کرتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد یہ جو چیرنگ کراس والا دھرنا تھا نا، جب بھون کے رکھ دیں گے، تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب، جن کا آج کل نام بھی آ رہا ہے کہ شاید وہ جنرل فیض امین جو گرفتار ہوئے ہیں تو یہ بھی گرفتار ہو جائیں گے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی تو وہ لنک جوڑ دیا گیا تھا آپ لوگوں کا کہ ان کو بیرون ملک سے سپورٹ مل رہی ہے، اور اچانک اکاؤنٹ اڑنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اور جہاں پاکستان کی بات آتی ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ یہ جو نئی چیزیں شروع ہوئی ہیں، نئی ڈیولپمنٹ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ یہ بھی
شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائٹ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یہاں سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا اور اپنے دوستوں سے زیادہ اسے شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔